उन्हीं को लेकर सब ने पिंड की हिफाजत के लिए फटाफट तमाम नाकों पर मोर्चे संभाल लिए। सिख हमलावर घोड़े दौड़ाते चले आ रहे थे। वो नज़दीक आ गए पर उन्होंने हमला नहीं किया। वो पिंड से कोई फरलांग भर दूर ठहर गए। न वो आगे बढ़े न नसीरपुर वालों ने उन्हें ललकारा। हमलावर तादाद में 500 से ऊपर रहे होंगे। इधर मुसलमान 300 से भी कम थे। न बंदूक थी न किसी के पास पिस्तौल था। नूर इलाही ने गहरी सांस भरी। हमलावर चुप करके खड़े थे। उनके घोड़े ज़ोर ज़ोर से हिनहिना रहे थे। सिख बस्तियों से ढोल और शंख की आवाज़ें मुसलसल उभर रही थीं। चौधरी, उन्होंने हमला क्यों नहीं किया? वो जी डर गए थे। इस मुगालते में रहे कि नसीरपुर के मुसलमानों के पास बहुत असलहा है। उनका ख्याल गलत भी नहीं था। गुरदासपुर के मुसलमानों के लिए असलहा पहुंचा भी था। उसमें ज़्यादा तादाद में राइफलें और बंदूकें थीं। सिले का एसपी मुसलमान था, पर गुरदासपुर के लीगियों ने यह असलहा मुसलमानों को देने की बजाय हिंदुओं और सिखों के हाथों बेच दिया। मुसलमानों के पास हिंदुओं और सिखों के मुकाबले में इतना पैसा ही कहाँ था। उन्होंने चंदा करके जो असलहा हासिल किया वो भी हिंदुओं और सिखों को मुंह मांगे दाम देकर ख़रीदा था। ज़रा गौर तो कर, कैसा जुल्म हुआ। इन्हीं दिनों मुझे किसी ने बताया बटाला के एक सिख ज़मींदार ने किसी मुस्लिम लीगी से राइफल ख़रीदी और कीमत अपने घर चलकर देने के बहाने उसे एक वीरान जगह ले गया। वहाँ उसने कृपान निकाली और पैसे देने की बजाय उस बेगैरत के पेट में पूरी उतार दी। वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। ठीक ही हुआ, ऐसों को ऐसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। रहीमदाद ने उसे ठोका। चौधरी, तू तो सिख हमलावरों की गल कर रहा था। हाँ जी, याद आ गया। नूर इलाही ने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बताया। हुआ ये कि सिख हमला करने से डर रहे थे और इधर मुसलमान इंतज़ार में थे। सिख हमला करें तो वो बढ़कर उनका मुकाबला करें। इस शशोपंज में बहुत देर हो गई। वो खांसने लगा। फिर एक अजब गल हुई। नसीरपुर में एक साईं जी थे। वो पिंड के कब्रिस्तान की देखभाल करते थे और उसके पास ही झुग्गी में रहते थे। बिल्कुल अकेले थे, न घर वाली थी न बच्चे। पिंड वाले जो देते वही खा पी कर गुजारा करते। इधर तो सब डरे सहमे हुए थे। उधर क्या देखते हैं, साईं जी कंधे पर तलवार रखे एक तरफ से निकले। बड़े ज़ोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। पिंड वालों की तरफ मुंह किया, डपट कर उन्हें ललकारा। ओए, तुसी मुसलमान होकर डरते हो? मैं अल्लाह का नाम लेकर कल्ला ही हमला करूँगा। मेरे रब ने चाहा तो सब हमलावरों को भगा दूँगा। साईं जी ने दोबारा नारा तकबीर बुलंद किया और तेज़ी से हमलावर सिखों पर झपटे। साईं जी को कल्ले बढ़ते देखा तो पिंड के मुसलमानों की गैरत भी जाग उठी। 100 जवानों को पिंड की हिफाजत पर लगाकर सब साईं के पीछे पीछे चले, पर साईं जी पहले ही हमलावर सिखों के सरों पर पहुंच चुके थे। घोड़े ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगे। गर्द के बादल उठने लगे। नज़दीक जाकर देखा तो हमलावर भाग चुके थे। 3-4 सिख खून में लथपथ ज़मीन पर पड़े थे। साईं जी का कहीं पता ना था। ज़रा देर बाद दूर से साईं की आवाज़ आई, बड़े चले आओ, निकल कर जाने ना देना। पिंड वाले आगे बढ़े, पर हमलावर अपने घोड़े भगाते दूर जा चुके थे। साईं जी तलवार सोंते उनके पीछे दौड़ते चले जा रहे थे। सब ने पुकार कर उन्हें आगे जाने से रोका। साईं वापस हुए तो जगह जगह से उनका बदन ज़ख्मी था। ज़ख्मों से लाल लाल खून बह रहा था। उन्होंने अपने सर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी। इस पर भी खून के धब्बे थे, मगर ज़ख्मी होने पर भी साईं का हौसला वैसा ही था। वो तो ये चाहते थे पटियाले की मिलिट्री पहुंचने से पहले पहले आसपास की सिख बस्तियों पर चढ़ाई कर दी जाए, ताकि उन्हें दोबारा हमले की जुर्रत ना हो। पर पिंड के दूसरे मुसलमान तैयार नहीं हुए। रहीमदाद ने हैरत का इज़हार करते हुए कहा, साईं बहुत ज़ोरावर था।
اکیلے نے اتنے بہت سے سکھوں کو بھگا دیا؟ ہاں جی، بہت زوراور تھا۔ نور الہی نے اس کی تائید کی۔ حملہ آوروں کو بھگانے کے بعد آگے کا حفاظتی پروگرام طے کیا جا رہا تھا کہ دور سے تیز روشنیاں دکھائی دیں۔ یہ روشنیاں اس طرف سے نہیں ابھر رہی تھی جدھر سکھ حملہ آور بھاگ کر گئے تھے۔ یہ ریاست پٹیالہ کی ملٹری تھی۔ سکھ فوجی جیپوں اور لاریوں پر مشین گنیں لگائے نصیر پور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی ریاستی ملٹری کے حملے کا پتہ چلا، سب تیزی سے پنڈ کی طرف لوٹے، پر مسلح ملٹری کا حملہ کون روک سکتا تھا؟ سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا کریں۔ فوجی جیپوں اور لاریوں کی تیز روشنی دم بدم نزدیک آتی جا رہی تھی۔ ملٹری کا نام سن کر بوڑھے، بچے اور زنانیاں سبھی گھروں سے نکل کر باہر آ گئے۔ موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے۔ ریاستی ملٹری آئی بھی کہ نہیں؟ آئی تھی، بالکل آئی تھی، پر گیانی ہرنام سنگھ نے سب کو بچا لیا۔ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، ہرنام سنگھ بھی تو سکھ ہی تھا نا؟ ہاں جی، وہ سکھ ہی تھا، نور الہی نے مستعدی سے جواب دیا۔ وہ بوڑھا سکھ تھا اور نصیر پور ہی میں رہتا تھا۔ ملٹری کو اس نے نصیر پور کی طرف آتے دیکھا تو بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا اور چیخ کر سب سے کہنے لگا، اوے مسلو، فٹافٹ چھپ جاؤ، فصلوں میں گھس کر بیٹھ جاؤ، ریاستی ملٹری حملہ کرنے آ رہی ہے، چھیتی کرو چھیتی، میں منت کر کے سکھ فوجیوں کو واپس بھیج دوں گا۔ اس کے مشورے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سب کھیتوں کی جانب دوڑے اور فصلوں میں گھس کر اندھیرے میں چھپ گئے۔ فوجی جیپیں اور لاریاں دھیرے دھیرے نزدیک آتی گئیں، پنڈ کے نزدیک پہنچ کر رک گئیں۔ گیانی ہرنام سنگھ اندھیرے سے نکل کر سکھ کمانڈر کی جانب بڑھا۔ ادھر پنڈ کے سارے مسلمان فصلوں میں دب کے سانس روکے بیٹھے تھے۔ ماؤں نے بچوں کے منہ ہاتھوں سے دبا رکھے تھے تاکہ کسی بچے کے رونے یا بولنے کی آوازیں نہ ابھرے۔ ادھر بوڑھا ہرنام سنگھ فریادیوں کی طرح گلے میں پگڑی ڈالے سکھ فوجی کمانڈر کے آگے ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہا تھا، سردار جی، پنڈ کے سارے ہی مسلح چلے گئے۔ یہاں سے جاتے ہوئے انہوں نے اپنے سامان کو بھی آگ لگا دی، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ کمانڈر جیپ سے اترا اور آگے بڑھ کر غصے سے ہرنام سنگھ کے منہ پر 2-3 چپیڑیں ماریں۔ چیخ کر بولا، بڈھے کھوسٹ، تو نے فوراً ہمیں اطلاع کیوں نہیں پہنچائی؟ ہم سارے مسلوں کو ختم کر دیتے، انہیں نکل کر نہ جانے دیتے۔ ہرنام سنگھ مار کھا کر بھی گڑ گڑاتا رہا، معافی مانگتا رہا۔ اس کے سر کے کھیس کھل کر بکھر گئے تھے، وہ رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سکھ فوجی گالاں نکالتے ہوئے جدھر سے آئے تھے اسی طرف لوٹ گئے۔ ہرنام سنگھ بہت نیک بندہ تھا، رحیم داد نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ بہت ہی نیک بندہ تھا جی۔ ملٹری کے جاتے ہی زور کی بارش شروع ہو گئی۔ کھیتوں سے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، سب بھوکے پیاسے بھی تھے۔ بوڑھا ہرنام سنگھ ایک ایک کھیت کے اندر جاتا، کھانے کو روٹی پہنچاتا، زنانیوں کو تسلی دیتا، بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرتا، سب کے حوصلے بڑھاتا، کہتا، فکر نہ کرو، حوصلے سے کام لو، واحد گرو کی کرپا سے سب ٹھیک ہی ہوگا۔ روٹی کھلا کر وہ سائیں جی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ نور الہی نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ خطرہ ابھی تک سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ریاستی ملٹری کو آس پاس کی بستیوں کے سکھوں سے خبر ہو سکتی تھی کہ نصیر پور کے مسلمان ابھی تک پنڈ میں موجود ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی سکھ فوراً لوٹتے اور کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑتے۔ یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے سائیں جی اور گیانی ہرنام سنگھ نے اسی وقت پنڈ سے نکل بھاگنے کی اسکیم بنائی۔ جو جس حالت میں تھا ویسے ہی چلنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب قافلہ بنا کر نصیر پور سے نکلے، مڑ مڑ کر گھروں کو دیکھتے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ سائیں جی اور ہرنام سنگھ تلواریں اٹھائے آگے آگے چل رہے تھے۔ بارش اب رک گئی تھی۔ قافلہ رات کے اندھیرے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے ہم تریموں کے پتن پر پہنچ گئے۔
سامنے راوی بہ رہا تھا اور اس پر پاکستان کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ چودھری، تیری گھرالی اور بچے بھی ساتھی تھے؟ تریموں کے پتن تک تو ساتھ ہی تھے۔ نور الہی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہم نے صرف راوی پار کرنا تھا، پر راوی پار کرنا آسان نہیں تھا۔ پتن پر صرف چند بیڑیاں اور کشتیاں تھیں۔ ملاح دریا کے اس پار لے جانے کے 100 روپے فی سواری مانگتے تھے۔ ادھر مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ سبھی لٹے پٹے تھے۔ جیبوں میں چند روپے تھے یا تمباکو اور نسوار کی تھیلیاں تھیں۔ ملاح بھی مسلمان تھے، پر وہ تو زیادہ سے زیادہ کمائی پر لگے تھے۔ ایسے ظالم اور بے درد تھے، جب مسافر منہ مانگا کرایہ دینے پر جھگڑا ٹنٹا کرتے تو بیڑی بیچ دریا میں کھڑی کر دیتے۔ اوپر سے تیز بارشیں ہو رہی تھیں، دریا چڑھا ہوا تھا۔ لہروں کے تیز بہاؤ میں ملاحوں کی ان بدماشیوں سے 3 بیڑیاں تو میرے سامنے ڈوبیں۔ کہتے ہیں ان میں 192 مسافر تھے، صرف 14 بچے، دوسرے سب دریا کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہ چند لمحے تک خاموش رہا، پھر بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ڈلہوزی سے بٹالے تک جتنے بھی مسلمان تھے، ان کے لیے پاکستان پہنچنے کا یہی رستہ تھا۔ ویسے گرداسپور کے کتنے ہی لٹے پٹے قافلے داؤد کے پتن بھی پہنچے، پر وہاں امرتسر سے آنے والے زیادہ تھے۔ ملاح ادھر بھی اسی طرح تنگ کرتے تھے۔ راوی کے پار پہنچانے کے لیے اپنی مرضی کا کرایہ وصول کرتے تھے۔ اس نے قدر تحمل کیا، کھنکار کر گلا صاف کیا۔ تریموں کے پتن کا ان دنوں حال یہ تھا کہ ندی کنارے ہزاروں مسلمان پڑے تھے، روز نئے قافلے پہنچتے تھے۔ میرے پاس اس وقت اچھی خاصی رقم تھی، میں ملاحوں کو کرایہ دے کر دریا کے پار اپنے ٹبر کے ساتھ جا سکتا تھا، پر سب نے منع کیا اور ناراض ہوئے کہ تم اپنے فائدے کے لیے دوسرے غریب بندوں کا بیڑا غرق کر دینا چاہتے ہو۔ ساتھ ہی یہ خبریں بھی سننے میں آ رہی تھیں کہ حکومت پاکستان نے کشتیاں اور ملٹری کے سٹیمر بھیجے ہیں جو مہاجرین کو مفت دریا پار پہنچا دیں گے۔ سڑک کے دونوں جانب ربی کی فصلیں تھیں، جن میں ہوا کے جھونکوں سے رک رک کر سرسراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ رحیم داد چپ چاپ سائیکل چلاتا رہا۔ نور الہی آہستہ آہستہ بول رہا تھا، روز کشتیوں اور اسٹیمروں کا انتظار کیا جاتا، پر نہ کشتیاں اور بیڑیاں آئیں نہ اسٹیمر۔ دوسری طرف تریموں کے پتن پر لٹ پٹ کر آنے والے مسلمانوں کی تعداد ہر روز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پتن پر دریا کے کنارے جہاں تک نظر جاتی بندے ہی بندے نظر آتے۔ ان میں بوڑھے تھے، جوان تھے، زنانیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ بارش تھم جاتی اور شروع ہو جاتی اور مسلسل ہوتی رہتی، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ سب کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے بھیگتے رہے، کشتیوں اسٹیمروں کا انتظار کرتے رہے۔ ملاح پار لے جانے کا کرایہ کم کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں تھے، وہ تو دبا کے کمائی کر رہے تھے۔ تباہ حال مہاجرین کی بے بسی اور پریشانی سے خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کئی بار مغربی پنجاب کی حکومت کے ہوائی جہاز بھی دریا کے اوپر اڑتے دکھائی دیے۔ کسی نے بتایا اس میں وزیر سوار ہیں، پتن پر پڑے ہوئے مہاجروں کا معائنہ کرنے آئے ہیں۔ جب بھی جہاز نظر آتے ہر طرف یہ خبریں پھیل جاتی، سرکاری بیڑیاں اور کشتیاں آنے والی ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رحیم داد بھی خاموش رہا۔ آخر نور الہی کی آواز ابھری، اس روز بارش تھمی ہوئی تھی، آسمان بالکل صاف اور نیلا نیلا نظر آ رہا تھا، سورج ایسے چمک رہا تھا جیسے آگ برسا رہا ہو۔ بہت سخت گرمی تھی، مجھے اب تک یاد ہے دوپہر کا وقت تھا۔ اچانک دور سے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنائی پڑی۔ ذرا دیر بعد سکھوں کے غول گھوڑے دوڑاتے نظر آئے۔ 2000 سے زیادہ ہی تھے، کم نہیں۔ حملہ آوروں کو دیکھتے ہی جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگا اور نزدیک کے کھیتوں میں گھس گیا۔ میں بھی بھاگ کر فصلوں میں چھپ گیا۔
ہر طرف سے چیخنے، چلانے اور زنانیوں اور بچوں کے رونے کی آواز ابھر رہی تھی۔ میں کھیت میں دم سادے بیٹھا رہا۔ سکھ حملہ آور خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں اٹھائے، بندوقوں سے گولی چلاتے، اپنے گھوڑوں سے کھیت رونتے پھر رہے تھے۔ جو نظر آتا اسے قتل کرتے تھے۔ پتہ نہیں میں کیسے بچ گیا، وہیں مر جاتا تو ٹھیک تھا۔ چودھری نور الہی کے لہجے میں درد کی چبھن تھی۔ اس نے لمبی سانس لی۔ سورج ڈوبا تو میں بھی کھیتوں سے باہر نکلا۔ اب حملہ آور جا چکے تھے۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ زخمی خون میں ڈوبے ہوئے تڑپ رہے تھے، کراہ رہے تھے۔ زنانیوں اور بچوں کے رونے اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں لاشوں اور زخمیوں کے درمیان ادھر ادھر پاگلوں کی طرح گھوم رہا تھا، اپنے بال بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ پتن کے پاس سائیں جی اور گیانی ہرنام سنگھ زخموں سے چور پڑے تھے، دونوں مر چکے تھے۔ وہ آخر دم تک حملہ آوروں کے سامنے ڈٹے رہے۔ نزدیک ہی میرا بڑا پتر کرم الہی پڑا تھا۔ وہ تب تک زندہ تھا اور بے چینی سے ادھر ادھر گردن ہلا رہا تھا۔ میں اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، کراہتے ہوئے بولا، وہ صابرہ کو لے گئے۔ وہ مجھے پکارتی رہی پر میں اسے بچا نہیں سکا۔ وہ اسے لے گئے۔ صابرہ میری 16 سال کی جوان بیٹی تھی۔ سکھ حملہ آور اسے اٹھا کر لے گئے۔ کرم الہی یہی بتانے کے لیے زندہ تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ نور الہی گلوگیر ہو گیا۔ رحیم داد ہمدردی کا اظہار بھی نہ کر سکا۔ وہ پھولی ہوئی سانس سے پیڈلوں پر پیر مارتا سائیکل دوڑاتا رہا۔ نور الہی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بتایا، شام ہو گئی تھی۔ میں کھیتوں کے اندر گھس گیا اور اندھیرے میں اونچی آواز سے گھر والی اور بچوں کو پکارنے لگا، پر گھر والی یا بچوں میں سے کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ کچھ ہی دیر بعد پھر شور مچا۔ سکھ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ دور سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ پتن پر ایک بیڑی کھڑی تھی۔ ملا دریا پار لے جانے کے 250 روپے مانگتے تھے۔ میں نے ایک بار پھر چیخ چیخ کر کھارالی اور بچوں کے نام لے کر ہانک لگائی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ اب صاف سنائی پڑ رہی تھی۔ میں نے ملا کے ہاتھ میں کرائے کے 250 روپے رکھے اور بیڑی میں سوار ہو گیا۔ اس طرح میں سب کچھ لٹا کر پاکستان پہنچا۔ نور الہی چپ ہو گیا۔ سائیکل کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کچے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ دور آگے جا کر گاؤں کے گھروں میں جلنے والے چراغوں کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ روشنیاں دیکھ کر نور الہی نے کہا، لو جی، چک 58 آ گیا۔ رحیم داد سائیکل چلاتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ نور الہی راستہ بتاتا رہا۔ اس کا گھر گاؤں کے شروع ہی میں تھا اور الگ تھلگ بھی تھا۔ گھر کے آس پاس نیم اور شیشم کے گھنے درخت تھے۔ گھر کے قریب پہنچ کر رحیم داد نے سائیکل ٹھہرا لی۔ دونوں نیچے اترے۔ دروازے پر تالا تھا۔ نور الہی نے تالا کھولا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ چھوٹا سا مکان تھا۔ ایک کمرہ اور اس کے ساتھ کوٹھڑی تھی۔ کمرے کے آگے برآمدہ تھا جس پر پھوس کا چھپر تھا، البتہ آنگن کشادہ اور کھلا ہوا تھا۔ گھر پر ویرانی چھائی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ نور الہی نے سائیکل اپنے ہاتھ میں سنبھالی اور چھپر کے نیچے ایک طرف دیوار سے ٹکا کر کھڑی کر دی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر گیا، طاق سے ماچس اٹھائی اور لالٹین روشن کر دی۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر نور الہی نے رحیم داد کو مخاطب کیا، باہر کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ جا، ذرا دیر آرام کر لے، پھر چلا جانا۔ رحیم داد چپ چاپ کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں چارپائی بچھی تھی، اس پر ملگجا بستر تھا۔ بستر کے قریب کی دیوار میں طاق تھا۔ طاق میں دوا کی 2 شیشیاں رکھی تھیں۔ کوٹھڑی کا دروازہ بھی کمرے ہی میں کھلتا تھا مگر اس وقت بند تھا۔ کوٹھڑی سے ذرا ہٹ کر روشن دان جیسی کھلی کھڑکی تھی جس پر حفاظت کے لیے درختوں کی سوکھی شاخیں کیلوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ کھڑکی کے باہر گہرا اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے ہلکے ہلکے جھونکے آ رہے تھے، پھر بھی کمرے میں گرمی تھی۔ نور الہی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہاں گرمی تو ہے پر میں یہیں سوتا ہوں، مجھے بخار رہتا ہے۔
اس نے ہاتھ اٹھا کر ماتھے پر رکھا۔ اس وقت بھی بخار ہے، زیادہ ہی تیز لگتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ہانپنے لگا۔ ٹی بی بھی بہت موذی روگ ہے، ایک بار لگ جائے پھر نہیں جاتا۔ رحیم داد کو شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نور الہی سے پوچھا، چودھری گھر میں پانی تو ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اس نے کونے میں رکھے ہوئے گھڑے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ رہا پانی، پوری طرح پیاس بجھا لے، مجھے بھی پانی پلا دے۔ رحیم داد گھڑے کے پاس گیا۔ قریب ہی المونیم کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے گلاس اٹھا کر پانی سے بھرا اور گھٹاگھٹ چڑھا گیا۔ گلاس میں دوبارہ پانی انڈیلا اور اسے لے کر نور الہی کے قریب پہنچا۔ نور الہی نے گلاس لیتے ہوئے رحیم داد کو مشتبہ نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، تیری قمیص کی آستین اور شلوار پر یہ خون کیسا لگا ہے؟ وہ چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا۔ مجھے قادر آباد میں پتہ چلا تھا کہ نہر باری دوآب کے اس پار ادھر ٹبوں پر ایک مفرور قیدی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تھرتھراہٹ تھی۔ تیرا تو اس واردات میں کوئی ہاتھ نہیں؟ نور الہی کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ رحیم داد کا چہرہ فق ہو گیا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، نہیں چودھری، ایسی کوئی گل نہیں۔ وہ مڑا اور دیوار کے قریب رکھے ہوئے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ نور الہی گلاس منہ سے لگا کر دھیرے دھیرے پانی پینے لگا۔ وہ نظریں اٹھا کر بار بار رحیم داد کو دیکھتا رہا۔ پانی پی کر اس نے گلاس فرش پر رکھ دیا۔ یکایک کھانسی کا ٹھسکا لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام کر دیر تک کھانستا رہا۔ کھانستے کھانستے نڈھال ہو کر بستر پر لیٹ گیا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں بھر رہا تھا اور خاصا بے چین نظر آ رہا تھا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ نور الہی کو قرار آ گیا تھا، مگر اس نے رحیم داد سے بات نہیں کی۔ خاموش لیٹا رہا اور نظریں اٹھائے چھت تکتا رہا۔ باہر اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ سکوت زیادہ دیر نہیں رہا۔ باہر دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی، ساتھ ہی آنگن میں کسی کی چاپ سنائی دی۔ نور الہی نے کروٹ بدل کر رحیم داد کی طرف دیکھا۔ دھیرے سے بولا، جینا روٹی لے کر آئی ہے۔ اس نے کوٹھڑی کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ کوٹھڑی میں چلا جا۔ رحیم داد نے گھبرا کر اسے دیکھا، اٹھا اور کوٹھڑی میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ وہ خوفزدہ اور سہما ہوا تھا۔ اسے جینا کی آواز سنائی دی۔ وہ کمرے میں پہنچ کر نور الہی سے کہہ رہی تھی، چودھری تو نے بہت دیر کر دی، میں روٹی لے کر پہلے بھی آئی تھی۔ ہاں، واپسی میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ کچھ پتا چلا؟ جینا نے پوچھا۔ تو قادر آباد اپنی کارلی اور بچوں کا کھوج لگانے ہی تو گیا تھا نا؟ ہاں جینا، انہی کو دیکھنے گیا تھا۔ نور الہی کا لہجہ بجھا بجھا تھا، پر اس دفعہ بھی کوئی پتہ نہیں چلا، اطلاع صحیح نہیں تھی۔ تینوں کس نے بتایا تھا وہ ادھر قادر آباد میں ہیں؟ کل دن ڈھلے میں نمبردار کی ماڑی پر گیا تھا، وہاں قادر آباد کا اسٹیشن ماسٹر بھی موجود تھا، وہ بھی مہاجر ہے۔ اسی نے بتایا تھا گورداسپور کے کچھ مہاجر خاندان ٹرین سے پہنچے ہیں، اسٹیشن کے پاس ہی درختوں کے نیچے انہوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ ان میں ایک لاوارث زنانی ہے، ساتھ میں بچے بھی ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے کسی کا نام شام تو بتایا نہیں، میں نے سوچا کہیں وہ میرے ہی بال بچے نہ ہوں۔ نور الہی چند لمحے خاموش رہا۔ وہ نبی پور کے نکلے، میرا پنڈ تو نصیر پور تھا۔ چودھری تو نے ان سے اپنی کارلی اور بچوں کے لیے پوچھا تو ہوتا؟ پوچھا تھا، ان کے بارے میں انہیں کچھ خبر نہیں۔ 8-10 میل کا چکر ہو گیا، نتیجہ کچھ نہیں نکلا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کب تک انہیں ڈھونڈتا رہے گا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے وہ تریموں کے پتن پر مارے گئے۔ ایسا نہ کہے جینا، نور الہی نے تڑپ کر کہا، میں انہی سے ملنے کی امید پر زندہ ہوں۔
हर जगह उन्हीं को ढूंढता फिरता हूँ। मेरा दिल गवाही देता है, एक न एक रोज़ वो ज़रूर मिल जाएंगे। ये तो मुझे पता है काराली और बच्चों के साथ पाकिस्तान पहुँच गई थी। उसे लाहौर के वाल्टन कैंप में मेरे कई मिलने वालों ने देखा भी था। मैं उन दिनों मोंटगोमरी के मुहाजिर कैंप में था। तू ये गल पहले भी बता चुका है, पर ये तो सोच 8 बरस हो गए, वो तुझे अब तक क्यों नहीं मिले? वैसे जो तेरी मर्जी, पर बीमारी में साइकिल न चलाया कर, तेरी तबीयत और गड़बड़ हो जाएगी। देख तो कितना कमज़ोर और बीमार लग रहा है। ठीक कह रही है, मुझे साइकिल नहीं चलानी चाहिए, पर क्या करूं? जब से स्टेशन मास्टर से बात हुई थी तब से बेचैन था। रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठते ही साइकिल उठाई और कादराबाद रवाना हो गया, पर वापसी में बहुत मुश्किल पड़ी। जगह जगह ठहर कर आराम करता रहा, तभी तो इतनी देर हो गई। चौधरी नूर इलाही ने गहरी सांस भरी। अब तू जा, मैं ज़रा देर बाद रोटी खाऊंगा, अभी भूख नहीं है। जैना चली गई। रहीमदाद ने कोठड़ी का दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। नूर इलाही ने हाथ के इशारे से उसे बुला लिया। रहीमदाद चुपचाप कोठड़ी से बाहर आ गया। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। कोठड़ी में सख्त हब्स था। उसके चेहरे पर परेशानी बरस रही थी। वो करीब आया तो नूर इलाही ने तसल्ली देते हुए कहा, हौसले से काम ले, जो होना था हो गया, फिक्र ना कर। मेरा घर बहुत महफूज ठिकाना है, पिंड से बिल्कुल अलग थलग है। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं, सिर्फ जेना रोटी लेकर आती है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। मेरी तरफ से इत्मीनान रख। वैसे मैं तेरे कपड़ों पर खून के धब्बे देखते ही ताड़ गया था, कोई वारदात करके आया है। 18 साल से ऊपर पुलिस की नौकरी की। उसने आह सर्द खींची, पर अब तो बीमारी ने खोखला करके रख दिया है। रहीमदाद चुप खड़ा रहा। नूर इलाही ज़रा देर खामोश रहकर गोया हुआ। यूं कब तक खड़ा रहेगा? उसने मोंढे पर रखी हुई चंगीरी की तरफ इशारा किया। ये रोटी रखी है, तू भी खा और मुझे भी खिला दे। उसने गर्दन मोड़कर बाहर सहन में देखा। पहले बाहर जाकर दरवाजे की जंजीर लगा दे, अब दरवाज़ा बंद ही रखना पड़ेगा। रहीमदाद कमरे से गया और बाहर खुलने वाले दरवाजे की कुंडी लगा दी। नूर इलाही बिस्तर पर आलती पालती मारे बैठा था। रहीमदाद ने चंगीरी उठाई और नूर इलाही के सामने रख दी। चंगीरी में 3 रोटियां और साग था। नूर इलाही ने 2 रोटियां उठाई और उन पर साग रखकर रहीमदाद की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेरे लिए 1 रोटी काफ़ी है, भूख ही नहीं लगती। मना भी करता हूँ पर जेना नहीं मानती। कहती है, चौधरी खूब पेट भर कर रोटी खाया कर, बहुत कमज़ोर हो गया है। मगर आज तो उसने ठीक ही किया, तेरा भी कम बन गया। अब आराम से बैठकर रोटी खा। उसने निवाला तोड़ा और खाना खाने लगा। रहीमदाद भी मोंढे पर बैठ गया और हाथ में रोटियां थामकर खाने में मसरूफ़ हो गया। भूखा भी था, खाना उसे मज़ेदार लगा। खाने से फारिग होकर नूर इलाही ने पूछा, ये तो बता, तुझे जाना कहाँ है? रहीमदाद ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया, चौधरी अपना तो अब कोई ठिकाना नहीं रहा। जब तक तेरा जी चाहे यहीं रहे। मैं घर में कल्ला पड़ा पड़ा घबराता हूँ। तेरे साथ बातचीत में दिल बहल जाएगा। तू मेरी कुछ मदद भी कर सकेगा। ज़रूर करूँगा, तेरा हर काम करूँगा। रहीमदाद ने उसे यकीन दिलाया। तेरी मेहरबानी है, कुछ दिन यही ठहरा रहूँगा। उसने कदरे तामुल किया, फिर दबी ज़बान से बोला, चौधरी अब तुझे क्या बताऊँ, मैं कैसे इस चक्कर में फंस गया। बात यह है जी। नूर इलाही उसकी बात काट कर बोला, मुझे कुछ ना बता, मैं तेरा नाम भी नहीं पूछूंगा और तुझे यही मशवरा दूंगा, आगे भी किसी से अपने बारे में बात ना करना। वो मुस्कुराने लगा। वैसे भी अभी मुझे सच बात नहीं बताएगा, पर तू है हौसले वाला।
واردات کے بعد ملزم جتنے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں تو اتنا پریشان نہیں لگتا۔ اس نے طاق کی طرف ہاتھ اٹھا کر ایک شیشی کی جانب اشارہ کیا۔ مجھے یہ دوائی پلا دے۔ رحیم داد نے شیشی اور اس کے ساتھ رکھی ہوئی مٹی کی پیالی اٹھائی اور نور الہی کو دے دی۔